अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपने मेरी जो गज़ल और नज़म उम्मीद है पढ़ ली होंगी। आज मैं आपको नई गज़ल पढ़ाऊंगी जो है कि आदमी आदमी से मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके शायर कौन है। इसके शायर का नाम है जिगर मुराद आबादी। जिगर का असल नाम अली सिकंदर और तखल्लुस जिगर था। ठीक है, बनारस में पैदा हुए, लेकिन उनका ख़ानदान बजवा बनारस से हिजरत करके मुरादाबाद में आ गया था, चुनाचा जिगर मुरादाबादी कहलाए। ठीक है, और इसी कलमी नाम से मशहूर हुए। जिगर की इब्तदाई तालीम जो थी वो घर में ही हुई, जिसमें फ़ारसी की चंद इब्तदाई किताबें भी शामिल हैं। शायरी का शौक़ उन्हें विरसे में मिला था। जिगर के वालिद अली नज़र जो थे साहिब दीवान शायर थे। जिगर अपनी तबीयत के लिहाज से नेक, दरवेश मनश और सलीम तबीयत रखते थे। उन्होंने हज भी किया और मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सी नातें भी लिखी। दीन की तरफ उनकी तवज्जो और रग़बत में असगर कुंडवी का भी दखल था। जिगर मुशायरों में बहुत मशहूर थे, अक्सर मुशायरों में जाया करते थे तो उधर बहुत मशहूर थे। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो शेर ख्वानी में भी बहुत वो तरन्नुम से बहुत खूबसूरती से पढ़ते थे, इसलिए मुशायरा लूट लेते थे। मतलब मुशायरे वाले उनको बहुत, मुशायरे में लोग उनको पसंद करते थे। इब्तदाई दौर में वो दाग दलवी से मुतासर थे। जब शुरू में जब उनकी तालीम शुरू हुई तो वो दाग दलवी थे, उनसे बहुत मुतासर थे। लेकिन फिर गज़ल गोई में अपना एक ख़ास जो मकाम बना लिया, गज़ल लिखना शुरू की उन्होंने। क्लासिकी रवायत का दामन भी हो नहीं छोड़ा, उसमें भी आप क्लासिकी में भी लिखते, इसलिए इस वजह से वो जिगर के नाम से बहुत मशहूर भी हो गए। तो ठीक है, इस गज़ल के शायर कौन हैं? जिगर मुराद आबादी। ठीक है, अब हम गज़ल स्टार्ट करते हैं। तो हम गज़ल स्टार्ट करते हैं। पहला शेर है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। ठीक है, आदमी तो इंसान हो गए। ठीक है, मफहूम है इसका, आदमी तो आदमी से मिलता है मगर दिल किसी से नहीं मिलता। तशरीह इसमें है जी, शायर इसमें बताते हैं, जो जिगर मुराबादी ने ये सारी गज़ल अपने अंदर एक जो है ना पूरा मतलब बता दिया है कि आज जब आप बंदा किसी से मिलता है, एक नफ्सियात है कि हर बंदा किसी को अच्छा नहीं लगता। हर बंदा सबसे मिलता है, हर एक से मिलता है। बहुत से लोग ज़िंदगी में मिलते हैं, आते जाते हैं, मगर दिल को कोई कोई अच्छा लगता है। अब इसमें वो शेर कहते हैं, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इस छोटे से शेर में उन्होंने इंसानी नफ्सियात को बयान किया है। इस शेर में वो दुनिया की खुदगर्जी का जिक्र करते हुए कहते हैं, हम बज़ाहिर तो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, मगर दिल जो है वो किसी किसी से मिलता है, हर किसी से नहीं मिलता। हमारे दिल में कीना भरा हुआ है, बुग़्ज़ भरा हुआ है। यहाँ जिगर लोगों से कौलो-फ़ेल में तज़ाद को बयान कर रहे हैं। हम हाथ से हाथ तो मिलाते हैं, मगर हमारे दिल दूसरों के दिल से नहीं मिलते। यानी अगर हमारा कोई दोस्त हमसे मिलने आ जाए तो हम बज़ाहिर तो उसकी आओ भगत करते रहते हैं, उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन दिल में ये सोच रहे होते हैं कि काश ये जल्दी यहाँ से चला जाए और ताकि हम अपने दूसरे काम कर सकें। तो मतलब क्या है कि इंसानों में से वो जो दिल में जो खुलूस था वो ख़त्म होता जा रहा है, और उसकी जगह पे बस वो ज़ाहिरी बातों ने ले लिया कि बज़ाहिर तो लोग सामने आते हैं तो कहते हैं वो अब उसकी आओ भगत करेंगे, तारीफ़ें करेंगे, बैठेंगे। दिल में क्या होगा कि ये जल्दी हमारी जान छोड़ के जाए, वो खुलूस, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं रहा। इस शेर में शायद ये बयान करते हैं। शेर नंबर 2 है, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके,
بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اس میں ستم مطلب ظلم، سادگی سادہ دلی۔ مفہوم ہے اس کا، میں اس کے ستم بھول جاتا ہوں جب وہ سادہ دلی سے ملتا ہے۔ تشریح ہے اس کی، اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے میرا محبوب مجھ پر بہت ظلم و ستم کرتا ہے، مجھے جن کے وہ بتاتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے ملتا نہیں ہے، لیکن جب ملتا ہے تو میں سارے ستم بھول جاتا ہوں۔ کیوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، محبوب کی طرف سے سب سے بڑا ستم اس کا نہ ملنا ہے۔ شاعر کہتا ہے میں تنہائی میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میری ملاقات اپنے محبوب سے ہوگی تو سب سے پہلے میں اس کی بے رخی کا گلہ کروں گا، اس کے بعد اس کی جدائی میں گزارے ہوئے پل اس کو بتاؤں گا، اس کی جدائی میں میرا جو حال ہوا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ جدائی میں شاعر کو محبوب کی طرف سے ہر ستم یاد آتا ہے، ظلم و ستم، مگر جب اس کی ملاقات اپنے محبوب سے ہوتی ہے تو وہ ساری باتیں بھول جاتا ہے، محبوب کو سامنے پا کر ہر ظلم و ستم ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ شاعر کہتے ہیں کہ میں جب بھی اب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میرا محبوب مجھ سے ملتا نہیں ہے تو میں اس سے گلے کروں گا، اس کی شکایت کروں گا کہ تو نے یہ کیا وہ کیا وغیرہ، لیکن جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ یہ تھا شعر نمبر 2۔ شعر نمبر 3۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ رنگ ہے روپ، شکل و صورت، ٹھیک ہے۔ مفہوم ہے اس کا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ و روپ تیری ہنسی جیسا ہے۔ محبوب اپنے وہ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ اس میں وہ یہ شعر جو ہے وہ تشبیہ کا شعر ہے، یعنی کہ کسی کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینا، ملانا۔ جیسے اب اس شعر میں واضح طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پھولوں کو کھلکھلانا، وہ جب ہوا میں پھول کے جو کھلکھلا رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اس کو تشبیہ دیتے ہیں اپنے محبوب کی خوشی سے، ہنسی سے، کہ بھئی وہ ایسے اس کو پھر لگتا ہے کہ ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے، تو یہ تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی کہ اس سے ملا رہے ہیں۔ شاعر پھولوں کے کھلنے کو محبوب کی ہنسی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ زندگی میں بہار آ گئی ہے، ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہیں، اور ان پھولوں کا رنگ و روپ میرے محبوب کی ہنسی جیسا ہے۔ جب میرا محبوب کسی بات پر خوش ہوتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر جو ہنسی آتی ہے تو مجھے یہ ہنسی ایسے لگتی ہے کہ ایک بہار آ گئی ہے، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں اور پھول خوش ہو رہے ہیں، رنگ برنگے جو ہے نا ہر طرف اس کو باغ میں پھول کھلکھلاتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے یہ پھول نہ کھلے ہوں بلکہ میرا محبوب مسکرایا ہو، کیونکہ پھولوں کا کھلنا میرے محبوب کی ہنسی جیسا ہے۔ شعر نمبر 4۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتی ہے۔ اس میں سلسلہ کیا، رابطہ، ملنا، فتنہ قیامت کا سانحہ، فتنہ قیامت، قیامت کا سانحہ، قیامت کا یعنی کہ منظر، قیامت کا دن، خوش قامتی دراز قد، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مفہوم ہے قیامت کے سانے کا سلسلہ تیرے لمبے قد سے ملتا ہے۔ تشریح اس کی، شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تیری خوش قامتی میرے دل پر غضب ڈالتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے محبوب کے لمبے قد کی تعریف کرتے ہوئے شاعر بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کا قد، لمبا قد مجھے اتنا پسند ہے، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا مخاطب کر کہتے ہیں کہ قیامت ڈھاتا ہے میرے دل پہ تیرا لمبا قد۔ مختلف جو شاعر دنیا میں آئے انہوں نے محبوب کے مختلف اعضاء کی تعریف کی، کسی نے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کی، کسی نے بالوں کی تعریف کی، زلفوں کی، کسی نے آنکھوں کی تعریف کی، تو کسی نے دانتوں کی تعریف کی۔ تو اس میں جو یہ شاعر ہیں یہ اپنے محبوب کے لمبے قد کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرا لمبا قد جو ہے نا وہ مجھے اتنا پسند ہے، وہ میرے دل پہ غضب ڈھاتا ہے، میرے جو ہے نا تجھے دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔
اسی طرح جو ہے نا جگر مراد آبادی اپنے محبوب کی خوش آمدی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے محبوب کا دراز قد میرے دل پر قیامت ڈھاتا ہے، مجھے اپنے محبوب کا خوش آمد ہونا بہت بھاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کا لمبا قد بہت بھاتا ہے، اسے دیکھ کر میرا دل اتھل پتھل ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. جب میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں تو میرا اپنے دل پر قابو نہیں رہتا اور اس پر ایک قیامت سے گزر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جب میں اپنے محبوب کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اس کا لمبا خوبصورت قد دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میرے دل پر قابو نہیں رہتا، مجھ پر ایک قیامت سے گزر جاتی ہے. یعنی کہ شاعر کو اپنے محبوب کے لمبے قد سے بہت پیار ہے، وہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. شعر نمبر 5. مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. اس میں ملنا میسر ہونا، ٹوٹ کر مایوس ہو کر شدت سے، ٹھیک ہے، سلسلہ منقطع کر کے. یہاں پہ جو ہے ٹوٹ کر کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک ٹوٹ کر ہے کہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے، ایک سے دل جو بیزار ہو جاتا ہے، کوئی دل توڑ دیتا ہے تو اس کو چھوڑ کے کسی اور سے ملنا، ٹوٹ کر دل سے، ٹھیک ہے. اور ایک اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کسی کو ٹوٹ کے چاہنا، یعنی کہ شدت سے. ٹوٹ کر دل کے دو مطلب ہو گئے، آپ کو سمجھ آئی. ایک مطلب کیا ہے ٹوٹ کر، یعنی کہ جب کوئی دل توڑ دیتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے تو ایک کو وہ چھوڑ کے دوسرے کو ملنا، ٹھیک ہے. اور ایک ٹوٹ کر ملنا کہ کسی کو بہت شدت سے بہت پیار سے ملنا، ٹوٹ کر چاہنا. اوکے، امید ہے آپ کو ٹوٹ کر دل کے مطلب کی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے مفہوم ہے جو مل کے بھی کبھی نہیں ملتا، دل اسی سے دل ٹوٹ کر ملتا ہے. تشریح ہے اس کی. شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر طرف ہے، جس چیز کو بھی دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نمایاں ہوتا ہے. ان کے دیکھتے ہیں اب ہر طرف جو ہے آپ نظر دوڑا لیں، جدھر مرضی دیکھیں ہر طرف آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. کیونکہ عام انسان ایسی چیزیں ایسے کام نہیں کر سکتا جو قدرت نے بتائے ہیں. انسان دنیا میں آ کر بے شمار کام کرتا ہے، وہ دوسرے لوگوں سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کی یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی. کیونکہ بندہ جب دنیا میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، اپنے ہیں پرائے ہیں کچھ ہیں، بندہ بہت سی امیدیں لگا لیتا ہے، بہت سی امیدیں وابستہ کرتا ہے کہ فلاں بندہ تو بہت اچھا ہے یا میری ہیلپ کرے گا یا اس سے مجھے امید ہے یہ وہ. لیکن جب بندے کو مایوسی اس وقت ہوتی ہے جب وہ بندہ آگے سے انکار کرتا ہے یا لاپرواہی کرتا ہے، جب اس کی امیدیں ٹوٹتی ہیں تو اس کا دل مایوس ہو جاتا ہے. ایسے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر مایوسی کے اس عالم میں وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے. پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اگر دھوکہ کر سکتا ہے، اس کا دل توڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کبھی بھی انسان کا دل نہیں توڑتی، اس کو نا امید نہیں کرتی. اور اللہ تعالیٰ پہ جو امید رکھتے ہیں وہی اصل میں کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. شاعر نے اس میں ٹوٹ کر کے دوہرے معنوں میں استعمال کیا ہے. وہی میں جو آپ کو شروع میں بتایا میں نے کہ ٹوٹ کر چاہنے کے دو مطلب ہیں. دیکھیں ٹوٹ کر ملنا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کسی ایک سے قطع تعلق کر کے دوسرے سے جا ملنا، ٹھیک ہے. یعنی جب انسان کا ناطہ اس دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے. ٹوٹ کر ملنا کا ایک مطلب اور ہے بڑی کوشش سے ملنا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، وہ اپنا دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے. جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے تو وہ بڑی شدت اور گرم جوشی سے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی.
شعر نمبر 6، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، دل جب بے خودی سے ملتا ہے۔ اس میں کاروبار جہاں کا مطلب ہے دنیا کے کام، جہاں دنیا کاروبار کام، سنورنا سجنا، مناسب ہونا بے خودی، اپنے آپ میں نہ رہنا، یا مراد ہے جذبہ عمل پیدا کرنا، یعنی کہ دل میں کسی کام کے کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ مفہوم ہے دنیا کے کام اس وقت سنورتے ہیں جب انسان میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر میں مختلف باتوں کا بتاتے ہیں کہ انسان دنیا میں آ کر مختلف قسم کے کام سر انجام دیتا ہے۔ کچھ کام تو پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں اور کچھ کام ادھورے رہ جاتے ہیں، یعنی کہ کچھ کام مکمل ہو جاتے ہیں، کچھ کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ مکمل کام وہ ہوتے ہیں جس میں وہ جذبہ پیدا کر لیتا ہے کہ اس کو میں نے کرنا ہے، اس کو ہر صورت میں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو وہ کام تو اس کے مکمل ہو جاتے ہیں جس میں اس کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور جس میں اس کا جذبہ نہیں ہوتا، شدت نہیں ہوتی جذبے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کروں گا نارمل حالات میں، تو وہ اس کا کام کچھ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ کام وہی مکمل ہوتا ہے جس میں انسان کا جذبہ ہوتا ہے، جس میں جذبہ عمل نہ ہو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا کے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جوش و خروش کے ساتھ ساتھ جذبہ عمل بے حد ضروری ہے، یعنی کہ جذبہ عمل ایک کام کو کرنے کی شدت۔ عمل کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بقول شاعر، جنہیں جستجوئے سکون رہی انہیں ساحلوں نے ڈبو دیا، انہیں کوئی بھی موج نہ چھو سکی جو تڑپ کے پار اتر گئے۔ ٹھیک ہے، انسانی زندگی کا دار و مدار ہی جذبہ عمل پر ہے۔ جذبہ عمل مطلب دل سے کسی چیز کی جو ہے نا وہ خواہش کرنا اور اسے پورا کرنے کا جذبہ ہو، یہ کام کی شدت ہو کہ اس کو ہم نے ہر صورت میں پورا کرنا ہے، یہ جذبہ عمل ہوتا ہے۔ جو لوگ بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں لیکن عملی طور پر صفر ہوتے ہیں، وہ زندگی کے کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، جو بیٹھ کر صرف منصوبے بناتے رہتے ہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ضرور کریں گے، فلاں دن کریں گے، ان کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ کام ان کے پورے ہوتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ شدت سے ہو، جن کو کام کرنے کی جو ہے نا زیادہ خواہش ہوگی، اور وہ یہ ٹھان لے گا کہ میں نے یہ کام لازمی کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کو جذبہ عمل کہتے ہیں کہ وہ جذبہ عمل ہوگا تو اس کا کام مکمل ہوگا۔ اس کے اندر جذبہ عمل نہیں ہوگا تو اس کا کام مکمل نہیں ہوگا، اس کا کام ادھورا رہ جائے گا۔ امید ہے اس شعر کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شعر نمبر 7، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ اس میں مزہ لطف، محبت الفت، ہمسائیگی پڑوس، پاس کا مکان۔ مفہوم ہے اس کا، روح کو بھی محبت کا مزہ دل کے قریب رہنے سے ملتا ہے۔ محبت دل اور روح کا آپس میں بہت ملاپ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں شاعر کیا جو بتا رہے ہیں، اس میں انسان کی اصل جو ہے وہ دو طرح کی ہے، یعنی کہ اصل میں جو انسان ہے وہ اندر سے دو قسم کا ہے، ایک اس کا جسم کثیف ہے اور دوسرا جسم لطیف۔ ٹھیک ہے، جسم کثیف، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جسم کثیف اور جسم لطیف کے بارے میں آپ کو پیپر میں کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کوسچن آتے ہیں ان میں یہ کوسچن آ سکتا ہے کہ جسم کثیف کا کیا مطلب ہے اور جسم لطیف کا کیا مطلب ہے۔ اس میں شاید یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں بلکہ کہ انسان کا جو تعلق ہے اس کا دو طرح سے، ایک انسان میں اصل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسم کثیف اور دوسرا جسم لطیف۔ جسم کثیف سے مراد انسان کا مادی جسم ہے جسے فنا ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارا ظاہر، جو ہمارا بدن ہے، جسم ہے، اس کو جسم کثیف کہتے ہیں، جسے فنا ہو جانا ہے۔ اس میں انسان کے اعضائے جسمانی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جسم لطیف سے مراد انسان کی روح ہے۔
جسم لطیف کیا ہے؟ انسان کی روح. روح اور جسم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. اگر الگ ہوں گے تو جسم ختم ہو جائے گا، روح ختم ہو جائے گی. روح کے بغیر جسم بیکار ہے اور جسم کے بغیر روح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسانی دل مختلف قسم کے خیالات کی اما جگہ ہوتا ہے. انسانی جو دل ہے اس میں مختلف قسم کے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی خیالات ہیں، لیکن روح ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے. روح کو سکون ملتا ہے نیک کام سے، اچھے خیالات سے. روح کبھی بھی، جو انسان کی روح ہے وہ برے کاموں سے، شیطانی عمل سے کبھی بھی خوش نہیں رہتی. انسان کے اندر جو روح ہے اس کو سکون نیکی کے کاموں سے، اچھے کاموں سے ملتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اگر دل میں اچھے خیالات ہوں تو انسانی روح خوش رہتی ہے، پھر اسے دل کے قریب رہنے کا بھی مزہ آتا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسی ہو تو روح مطمئن اور شاداب رہتی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ تھی آج کی غزل. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. جب آپ کو کوئی مشکل ہو یا آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے امپورٹنٹ شعر کون سے ہیں. اس غزل کا شعر نمبر 3، شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6 یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کو خاص طور پہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. ایزی ہے بہت، یہ نظم آسان سی تھی، آسان لفظوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ میرے ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، کمنٹس کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری یہ جو ہے نظم یا میرے پڑھانے کا طریقہ آپ کو کیسا لگا. آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.